बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में भी मैं सबसे पहले ज़िक्र करूंगा बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब, जिनके वफ़ा परस्त कारकुनान की जानिब से कराची से लेकर चौकमाड़ी तक और फिर पंजाब के बाज़ इलाक़ों में भी उनके पम्फलेट, उनके बैनर्स, उनके पैनाफ्लैक्स और उनके हवाले से पोस्टर मुख्तलिफ़ जगहों पर, उनके हवाले से चॉकिंग मुख्तलिफ़ जगहों पर की जा रही है मुख्तलिफ़ शहरों में। और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जो 2025 का साल है वो तब्दीली का साल है, और इस तब्दीली में न सिर्फ तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी आयद किए जाने की ख़बरें थीं या इमरान ख़ान साहब की रिहाई के हवाले से भी कहा जाता है कि वो भी इस साल रिहा हो जाएंगे, तो इसी तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर जो पाबंदी है उसका भी ख़ात्मा होने जा रहा है। और बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो पाबंदी आयद है कुछ दिनों के बाद कहा जाता है कि उसका भी जल्द ख़ात्मा होगा। तो इस हवाले से वेलकम किया जा रहा है अल्ताफ़ हुसैन साहब को बैनर्स लगाकर, पोस्टर लगाकर और उनके पैनाफ्लेक्स मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाकर। तो उस हवाले से जो पैनाफ्लेक्स, ये जो पम्फलेट लगाए गए थे बाज़ इलाक़ों में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो बहादुराबाद के जो लोग हैं, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से उन पम्फलेट को भी उतारा, उन पैनाफ्लेक्स को भी उतार कर जलाया गया और वो चॉकिंग भी मिटाने की कोशिश की गई जो कारकुनान ने अपने कायद से इज़हार यकजहती के लिए लगाए थे। जूँ वो पैनाफ्लेक्स उतारे गए हैं, पम्फलेट हटाए गए हैं और चॉकिंग को मिटाया गया है, तो उसमें शिद्दत आती चली गई है। और इन चीज़ों को देखते हुए जिन इलाक़ों में इस पर अमल नहीं हुआ था, जिन कारकुनान ने अभी तक पम्फलेट अवेज़ा नहीं किए थे या उनसे इज़हार यकजहती नहीं किया था, तो अब उस शिद्दत के बायस उन शहरों में भी इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। टंडोलियार में आप देख सकते हैं कि टंडोलियार में कितने बड़े पैमाने पर चॉकिंग भी की गई है, पम्फलेट भी अवेज़ा किए गए। और फिर गुज़श्ता दिनों सक्खर में एक बहुत बड़ी रैली मुनक्कद की गई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की, जो कल तक ये कहा करते थे वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे कि उन्होंने MQM को यहाँ ख़त्म कर दिया है। MQM के लोगों को उन्होंने ख़रीद कर जिस तरह से MQM को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन कारकुनान ने गुज़श्ता दिनों इज़हार यकजहती किया अल्ताफ़ हुसैन साहब से, अपनी क़यादत से, और एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया। आप ये रैली के मनाजिर भी देख सकते हैं कि इतनी बड़ी रैली, जबकि उनका दावा था वहाँ के मुंतखब क़यादत का कि अब MQM इस शहर से ख़त्म हो चुकी है। तो जिस जगह भी ये बैनर्स और पम्फलेट उतारे जा रहे हैं इसमें मज़ीद शिद्दत बढ़ती जा रही है। लोग एक बड़े पैमाने पर इन पम्फलेटों को दुगना अवेज़ा कर रहे हैं। इसी तरह से रैलियाँ मुनक्कद की जा रही हैं। लड़के जहाँ भी जमा होते हैं, चंद लड़के नौजवान जमा होते हैं, वहाँ बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के नारे भी लगते हैं। और फिर मज़लूमों का साथी अल्ताफ़ हुसैन, वो इलाका पूरा उस नारों से गूंजने लगता है। तो इस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने भी गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग दी थी, और ब्रीफिंग में बिल्कुल इस चीज़ का इजहार किया था कि जूँ ये पम्फलेट उतारे जा रहे हैं या जिस तरह से पम्फलेटों को फाड़ा जा रहा है, चॉकिंग जो मिटाई जाने की कोशिश की जा रही है, तो उसका रद्द-ए-अमल डबल आ रहा है। यानी लोग जो हैं एक कसीर तादाद में फिर निकलते हैं, फिर चॉकिंग होती है, फिर पम्फलेट लगते हैं और फिर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब से इज़हार यकजहती करते हैं, उनसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं और फिर दूसरे दिन फिर मिटा दी जाती है। लेकिन इसका सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। और आज आप देखेंगे कराची से लेकर पूरा सिंध और पंजाब के भी बाज़ इलाक़ों में आपको न सिर्फ चॉकिंग नज़र आएगी, न सिर्फ आपको वहाँ पम्फलेट नज़र आएंगे, वहाँ बैनर्स भी आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा KPK में भी और कोयटा में भी कहा जाता है कि वहाँ भी अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बैनर्स आवेज़ा किए जा चुके हैं। अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा सिंध की सियासत के हवाले से। तो सिंध में वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि चीफ़ मिनिस्टर को तब्दील किया जा रहा है और उनकी बेटी की शादी के बाद उनको फौरी तौर पर हटा दिया जाएगा, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो उनकी तकरीर थी और जिस तरह से उन्होंने एक
شاہراہ کا افتتاح کیا جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے. ان کا اطمینان یہ بتا رہا تھا اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی موجودگی میں جس طرح سے انہوں نے پرسکون تقریر کی اور جس طرح سے انہوں نے مستقبل کے حوالے سے سندھ میں ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے انہوں نے اگرچہ ہو تو نہیں رہی ہے ترقی لیکن انہوں نے ایک اسکیم کا اناؤنس کیا مختلف اسکیموں کا, تو اس سے تجزیہ نگاروں نے اندازہ کیا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں تاحال ابھی جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, میں نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ اب مراد علی شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے وزیر اعلیٰ ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے سندھ میں 1,90,000 زمین جو ہے وہ مختلف مد میں لینی ہے. اور بقول پیر صاحب پگاڑا کے 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہوئے ہیں وہ انتخابات پیپلز پارٹی کو دیے گئے ہیں. فارم 47 کے تحت انہیں جتوایا گیا ہے ان شرائط پر کہ وہ سندھ پر جو کینالز بنانے کا ارادہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا دریائے سندھ پر, اس کو بھی وہ بنانے کی اجازت دیں گے, بلکہ آنکھیں بند کریں گے اس حوالے سے. اور جو زمینیں 190 ایکڑ سے زائد جو ڈیمانڈ کی گئی ہے مختلف مد میں, وہ زمینیں بھی وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہیں ان کے احکامات کی صورت میں ان کو دے دی جائے گی. تو یہ جو الیکشن تھا 2024 کا فروری کا, یہ الیکشن انہی شرائط پر ان کو دیا گیا تھا. پھر آصف علی زرداری صاحب کی صدارت بھی تھی, یہ تمام شرائط تھی. تو اس میں پورا سندھ جو ہے اس وقت احتجاج سراپا احتجاج بنا ہوا ہے. خاص طور پر میں ایاز پلیو صاحب نے بھی ایک ریلی کا منعقد کی ہے, پھر ذوالفقار بھٹو جونیئر نے بھی ایک بہت بڑی ریلی منعقد کی اس حوالے سے. تو یہ جو چیف منسٹر کی تبدیلی کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں, تو چیف منسٹر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے, لہٰذا جن لوگوں نے وہ خوشیاں منانے کی کوشش کی تھی یا جو لوگ منتظر تھے اب انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاؤں ناظرین کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ لوگوں کی فائلیں اہم فائلیں جن میں ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں وہ روک لی جاتی ہیں, تو پھر کچھ صحافیوں کو بلا کر پیسے دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ خبریں چلائی جائیں اور ان کا نام ان خبروں میں شامل کیا جائے اور متوقع وزیر اعلیٰ کا نام جو ہے وہ ان کا چلایا جائے خبروں میں. جو فائلیں رکی ہوتی ہیں پھر سیکریٹری لیول کے لوگ جو ہیں افسران وہ فائلیں سائن کر کے ان کو پہنچا دی جاتی ہے. تو ایک ماضی کے حوالے سے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو نئے وزیر اعظم کے نام جو لیے جا رہے تھے اس میں سندھ سے بھی ایک MNA تھا, وفاقی وزیر تھا, اس کا نام لیا جا رہا تھا کہ اس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. لیکن جو اوپر کی سطح کے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ پریزیڈنٹ بھی سندھ سے ہے تو وزیر اعظم سندھ سے نہیں ہو سکتا, لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس نے بھی کوئی 50 لاکھ مبینہ طور پر صحافیوں کو دے کر وہ خبر چلوائی تھی. اور اس خبر کے بعد نہ صرف اس کے گھر میں تحائف کے جو ہے وہ انبار لگ گئے تھے, بلکہ ان کے جو رکے ہوئے کام تھے وہ بھی سیکرٹریز صاحبان نے کروا کر بھیج دیے تھے. تو اس قسم کی خبریں چلوائی جاتی ہیں ہر 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد کہ وزیر اعلیٰ تبدیل کیا جا رہا ہے, لیکن ایسا ہوتا اس وقت ہے اور ہوگا بھی اس وقت جب ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. آصف علی زرداری, فریال تالپور یا بلاول بھٹو زرداری کی خواہش پر مراد علی شاہ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ اس وقت پیپلز پارٹی سے زیادہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہی وہ کام کر رہے ہیں. تو اب میں ناظرین ذکر کروں گا گزشتہ 2 ماہ قبل جو ایک واقعہ ہوا تھا گھوٹکی میں, اور اس گھوٹکی میں جو شر قبائل کے کچھ لوگ بھی مارے گئے تھے, اس میں SSP اس وقت کے عبدالحفیظ بگٹی اور پیر محمد شاہ کا تنازع تھا دونوں کا. اس دونوں تنازع کے بعد کچھ لوگ اس میں مارے گئے تھے, اور پھر ہوا یہ تھا کہ سندھ حکومت نے SSP گھوٹکی جناب عبدالحفیظ بگٹی اور DIG پیر محمد شاہ دونوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا اور ایک انکوائری کمیٹی قائم کی تھی. پھر اس انکوائری کمیٹی میں دونوں کو بلایا گیا تھا, ان کے کمنٹس لیے گئے تھے. تو ایک طویل 1 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ کمیٹی نے لکھ کر دیا ہے, اور اس فیصلے کے مطابق
اس میں 90% عبدالحفیظ بگٹی کو قصوروار ٹھہرایا ہے، جبکہ 10% پیر محمد شاہ جو ڈی آئی جی تھے سکھر ڈویژن کے، ان کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس میں جو لیکن میں اس کے حوالے سے میرا کچھ تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پیر محمد شاہ جو ہیں ان کو سید لابی نے پوری طرح سے بچا لیا ہے، اس لیے کہ ایک تو سندھ میں سید ایسوسی ایشن ہے اور اس کے 36 ایم پی ہیں سندھ اسمبلی میں۔ اس کے بعد پھر پیر محمد شاہ صاحب کے ذاتی تعلقات ہیں پورے سندھ کے سیاستدانوں سے، سینئر سیاستدانوں سے، اور اس کا تعلق بھی سندھ سے ہے۔ عبدالحفیظ بگٹی چونکہ ایس ایس پی تھے، چھوٹے رینک کے افسر تھے، ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو سندھ کے لوگوں نے اپنے پیر محمد شاہ کو بچانے کے لیے ساری کمیٹی کی رپورٹ جو ہے ان کے اگینسٹ دی ہے، جبکہ عبدالحفیظ بگٹی بظاہر طور پر جو میڈیا پر ان کی خبریں چلی ہیں یا جو وہ کام کرنے جا رہے تھے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے اور اگر اس کے لیے ایک بڑا کمیشن بنایا جائے تو عبدالحفیظ بگٹی جو ہیں اس میں قصوروار کہیں سے بھی نظر نہیں آتے، بلکہ پیر محمد شاہ صاحب قصوروار اس لیے ٹھہرائے گئے کہ وہاں جو جس طرح سے اغوا برائے تاوان کا سلسلہ تھا کچے میں، تو عبدالحفیظ بگٹی اس کا خاتمہ چاہتے تھے، اور پیر محمد شاہ کے لیے وہ ایس ایچ او جس کو کہتے ہیں شکور لاکھو، وہ ڈی آئی جی کے لیے کام کر رہا تھا۔ تو اگر انکوائری کسی ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے کرائی جائیں یا اس کے لیے کمیشن بنایا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور پتہ لگے گا کہ پیر محمد شاہ کا اس میں کیا کردار تھا۔ دوسری بات ناظرین، میں آپ کو یہ بھی انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ ضلع گھوٹکی جو ہے سیاسی حوالے سے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی رہا ہے اور کبھی کبھی پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہے، لیکن اس وقت سردار علی گور خان ماہر نے پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے چھوٹے بھائی ایم پی اے نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آصف علی زرداری نے ضلع گھوٹکی میں اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں مختلف جو ہیں اپنے کاروباری ایونٹس جو ہیں وہ ڈالنا شروع کر دیے ہیں، اور یہ جو کچے کا علاقہ ہے جہاں ڈاکوؤں کی بھرمار ہے، جہاں لوگوں کو اغوا کر کے اربوں روپے کا فائدہ لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے، وہاں کے وڈیروں کو، وہاں کے افسران کو یا وہاں کے مقامی لوگوں کو، تو اس علاقے میں شوگر مل بنائی جا رہی ہیں، اور ایک مہران شوگر مل بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی حد تک فائنل ہو چکی ہے، اور وہ شوگر مل بظاہر تو علی حسن زرداری بنا رہے ہیں، لیکن علی حسن زرداری صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری کے فرنٹ مین ہیں، اور وہ فرنٹ مین ہونے کی حیثیت سے تمام کام وہاں کروا رہے ہیں۔ تو یہ شوگر مل جو ہے یہ بھی ایک سیاسی بنیادوں پر وہاں بنائی جا رہی ہے، اور احمد یار شر جو ہیں اس وقت جو سابق شہریار شر جو ہیں جو سابق ایم پی اے ہیں، انہیں پوری طرح سے پروٹوکول دیا گیا ہے شوگر مل کی، وہ بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں، علی حسن زرداری بھی شوگر مل کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عبدالحفیظ بگٹی کو سندھ سے تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر سزاوار قرار دیا گیا ہے، اور پیر محمد شاہ جن پر ماضی میں بھی کرپشن کے الزامات تھے انہیں اس کمیٹی نے کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ پیر محمد شاہ کی جو پوسٹنگ ہے اب دوبارہ سندھ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور عبدالحفیظ بگٹی کا مستقبل اب کیا ہوگا۔ تو میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔